बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें जो अब तक हैं आपके सामने रखूं और उसकी अपडेट्स। इसहाक डार को अचानक डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। नवाज शरीफ का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी है, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का खेल भी है और ताकत और इक़्तिदार का एक नया मरहला शुरू होने जा रहा है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किलात डालने में एक बहुत बड़ी साजिश है। वो मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ में वापसी के पुरुमीद रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आना चाहते हैं उन पर भी छापे शुरू, और बाजोड़ में जीतने वाले मुबारक ज़ेब को इमरान खान से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ की जो जेल में मौजूद पंजाब की आदत है, उन्होंने इमरान खान और कोर कमेटी को मुज़ाकरात के हवाले से शराइत बता दी, किन शराइत पर ये मुज़ाकरात होने चाहिए। और पंजाब में अब किसानों की बारी आ गई, किसानों के घरों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। और अभी खैबर पख्तूनख्वा में डॉन न्यूज़ की एक बड़ी खबर कि 17 टूरिज़म होटल पाक फ़ौज की मलकीती कंपनी के हवाले 30 साल के लिए 40% शेयर पर, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ग्रुप कौंसिल की हिदायत पर बड़ी वारदात है। शायद इसहाक डार का बहरहाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो बयानिया अभी जो वारदात हुई उसमें नवाज शरीफ चीन के दौरे पर आप जानते हैं, राना सनाउल्लाह को पीछे से एक बड़ा इजलास बुला के पहले नवाज शरीफ को सदारत दिलवाई गई, नून लीग को हुकूमत से अलग करवाया गया। उसके बाद अब राना सनाउल्लाह की टीवी इंटरव्यूज़ में एक सीरीज़ तहरीक इंसाफ के मुतालिक नरम बयानियाँ मुज़ाकरात की बातें शुरू करवाई गई, क्योंकि नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अब मामलात अपने हाथ में लेगा, मुल्की मीशत समेत इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब टक्कर ली जाएगी। खान के हवाले से भी नवाज शरीफ बड़े फैसले करने जा रहा है, क्योंकि इनकी हर महफिल, हर प्राइवेट मीटिंग में नून लीग के रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान तारीख़ का एक मुनफरद सियासतदान है, एक रहनुमा है, उसके बग़ैर मामलात चलने बड़े मुश्किल हैं। और जो उसके साथ हो रहा है वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट की, आपको पता है, जो बोए हुए हैं वो नवाज शरीफ जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और हुकूमत अगर डूब गई उन्हें जो नज़र आ रहा है तो उसमें फिर ये जिम्मेदारी नहीं पड़ जाएगी। नवाज शरीफ चीन में, शहबाज शरीफ सऊदी अरब में, पीछे रह गया मोहसिन नकवी। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ये भी खतरा है कि अगर हम ना हुए तो कहीं पीछे से हुकूमत ही ना लपेट दी जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में आप इनके हालिया बयानात सुने, खुद राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी समेत नून लीग की क़यादत कह चुकी है कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, अगर बनना चाहें तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो इस वक्त उनके पास पीसीबी के चेयरमैन, सेनेटर और निगरान वज़ीर आला भी रहे। उनके रिश्तेदार अगर आप देखें तो वो पुलिस, नैब समेत मिलिट्री तमाम बड़े इदारों में इस्टेब्लिशमेंट समेत मौजूद हैं और मोहसिन नकवी के पंजे गड़ चुके हैं। अब आले शरीफ को शदीद खतरा है कि अगर शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर दिया गया और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हट गए तो मरीम नवाज़ की पंजाब में वज़ारत आला मुश्किल में होगी। नवाज शरीफ ने इसीलिए नून लीग की सदारत, समधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बेटी को नायब बना दिया चीफ मिनिस्टर। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ यही खेल खेला करते, ताकत का वही खेल, इक़्तिदार का वही एक माजी है पूरा इसका, एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा, 7 आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ ने काम किया और 7 के साथ फटा हुआ। बल्कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के घर वालों ने इनके ऊपर बल्कि बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि BMW गाड़ी रिश्वत में जब नहीं ली तो फिर उन्हें जहर से रास्ते से हटाया। तो ये मियाँ नवाज शरीफ की फितरत में शामिल है। पीर पगाड़ा के अल्फाज भी रिकॉर्ड पर हैं, ताकत में हो तो गिरबान पकड़ते हैं, ताकत से बाहर हो तो गोडे पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। ये ताकत में मौजूद हैं और आदत से मजबूर हैं। अब इन्होंने गर्दन पकड़ने की कोशिश की है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने इसीलिए सोच समझ कर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया। भाई बेटी समधी इनके कंट्रोल में है, लेकिन नवाज शरीफ अब 2 धारी तलवार बनना चाहता है। एक तरफ वफाक में भाई और पंजाब में बेटी की हुकूमत, दूसरी तरफ किचन काबीना अपने जो वफादार हैं उनके एंटी इस्टेब्लिशमें बयानियाँ। अंदाज़ा इन्हें है कि जी का जाना ठहर चुका है, आज जाए या महीने बाद जाए, जाना इसने है। राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद, ज़ुबैर उमर, खाकान अब्बासी माजी में, मिफ्ता इस्माइल जो छोड़ गए, लेकिन बयानिया बनाया जा रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का। वक्त इनके पास बड़ा कम है। हर टीवी प्रोग्राम में, पब्लिक फोरम में बार बार PTI को मुज़ाकरात, हुकूमत में आना, दावत देनी, मिसाक़ जमहूरियत की बात करना, अवाम को बताएं कि जी हम जमहूरियत पसंद हैं, खान के साथ मिलकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनना चाहते हैं। वही खेल जो नवाज शरीफ 1988 से अब तक मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ जमातों से, मुख्तलिफ इत्तेहाद से, कभी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत, कभी उनकी मुखालफत में खेलते रहे, वही चल रहा है। लेकिन ये बात याद नहीं कि तहरीक इंसाफ ने अगर हुकूमत में हिस्सा लेना होता, मिलकर हुकूमत बनानी होती, तो पीपल्स पार्टी पहली तरजीह थी। नदीम अफजल चंद, शेरी रहमान, बिलावल जरदारी, खुर्शीद शाह, ये खुद खड़े होकर दोनों हाथों से बार बार हुकूमत बनाने की दावत देते रहे। खुद चलकर नदीम अफजल चंद गया भी, और हुकूमत बनानी होती, खान ने हिस्सा बनना होता, जेल से रिहाई करवानी होती, कोई डील करनी होती तो खान कब का कर लेता। उसके लिए पीपल्स पार्टी 1000 गुना बेहतर थी, उससे पहले भी बाजवा था। लेकिन खान ने ये ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ठुकराई है। नून लीग की अब कोशिश है कि पीपल्स पार्टी ऐसा ना हो, तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि हुकूमत के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं, तो फिर जरदारी की अदम एतमाद जो उनके खिलाफ वो लाएगा, ये आप याद रखिएगा, वो लाएगा, उसका ये तोड़ रखना चाहते हैं। दूसरा, इन्हें इमरान खान का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया समझ है कि वो अवाम की रग रग में दस चुका है
اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے، سوائے یہ خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے سامنے نہ آئیں۔ لیکن کریں کیسے؟ وفاق میں پنجاب دونوں ان کے پاس ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ان کے تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص بیوی کو طلاق دے، پھر کسی دوسرے سے شادی کروا کے حلالہ کروائے، اور پھر وہی بیوی دوبارہ اس کی زندگی میں آئے۔ اب اس سارے عمل کے بعد وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ اس شادی میں طلاق سے پہلے والے معاملات بن سکتے ہیں۔ نواز شریف نے وطن واپسی سے پہلے اپنے رہنماؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت آپ کو پتہ ہے میرے اوپر سے چھاپ اتروائیں۔ 40 سال کی سیاست ہے، 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، سادہ اکثریت لا کے طاقتور حکومت بنانا چاہتا تھا، لیکن اب حکومت بن گئی بغیر اختیارات کے، ربر سٹیمپ، موم کی ناک۔ اب اس تاثر کو ہٹانے کے لیے، محسن نقوی سے بچنے کے لیے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم طاقتور ہیں، اسحاق ڈار کو راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور یہ اس وقت کیا جب دونوں بھائی ملک سے باہر ہیں تاکہ انہیں روک نہ سکیں۔ یقین کریں ملک میں ہوتے نوٹیفیکیشن کبھی جاری نہ کرتے۔ نواز شریف نے جب بھی ایسا کام کیا وہ اس وقت ملک سے باہر ہی تھے۔ اب یہ ان کی ڈائریکٹ بلیک میلنگ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر دباؤ ڈالا گیا تو نواز شریف جو اس وقت سینے میں راز رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وقت باہر ہے ملک سے، وہ راز کھول دے گا۔ دباؤ کے لیے، طاقت کا یہ مظاہرہ کرنے کے لیے، آپ کو بتاؤں ماضی میں راحیل شریف آرمی چیف تھا، نواز شریف نے جھنڈے اٹھوا دیے تھے آرمی چیف وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات میں رکھواتے تھے، صرف طاقت دکھانے کے لیے۔ تو راحیل شریف نے پھر جی ایچ کے دورے میں کرسیاں اٹھوا دی تھی، بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ تو نواز شریف کی یہ عادت ہے کہ یہ امیر المومنین بننے کی وہ خواہش، وہ چاہت کبھی ختم نہیں ہونے دیتے، اور یہی خواہش، یہی سوچ اس وقت نواز شریف کو یہ حکومت اسی لیے دی گئی ہے۔ ان سے سب کچھ اس وقت چھین لیا گیا بغیر اختیارات کے، پر کاٹ کے۔ یہ آئی جی اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے، ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کے دوران نواز شریف کے دیے ہوئے امیدواروں کے نام کاٹ کے وہاں اپنی مرضی کے نام شامل کیے گئے۔ نواز شریف کی کچن کابینہ کے جو لوگ تھے انہیں الیکشن ہروایا گیا، خود نواز شریف کو منصیرہ کی نشست سے ہروایا گیا، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کو باہر کر دیا گیا، اور نواز شریف کو بھی یاسمین راشد کے حلقے میں فارم 45 ایک دھاگے سے تلوار باندھ کے ٹانگ دی، اچھلنے کی کوشش کی تو فارم 45 آ جائے گا۔ اب یہی چیز نواز شریف کو دن رات تنگ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیاسی سطح پر منوانے کے لیے یہ بھونڈی واردات انہوں نے کی، ساتھ ساتھ مذاکرات کا ڈرامہ بھی چھیڑ دیا، اور حقیقی معنوں ڈپٹی پرائم منسٹر کی عہدے کی آپ دیکھیں ویلیو کوئی ہے، نہ اختیارات ہے، نہ اس کی رول میں، قانون میں کوئی ایسی ویلیو ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے ایک۔ اب یہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا سکتے، یہ صرف اور صرف انا کا مسئلہ ہے، ضد کا مسئلہ ہے۔ جس طرح خان کے ساتھ اس وقت تمام مسائل انا اور ضد پر پھنسے ہیں، اب نواز شریف کی بھی ضد اور انا میدان میں آ گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں سب جانتے ہیں کہ نواز شریف حکومت بنانا نہیں چاہتا تھا، جس طرح پی ڈی ایم 1 بنی، اب پی ڈی ایم 2 بھی بنی، وہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ امیدوار خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ امریکہ بھی اگر آپ کو یاد ہو اس وقت تو یہ جو انتخابی نتائج تو انہیں تسلیم نہیں کر رہا تھا، تحقیقات کی بات کر رہا تھا، لیکن پھر سعودی عرب آیا، عرب امارات آیا، یہ راتوں رات پھر حکومت بنی، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہوا کہ اب پاکستان کو تو چین کے کیمپ سے ہر صورت میں نکالنا ہے، سی پیک بھی بند کروانا ہے، ایران گیس پائپ لائن منصوبہ بھی رکوانا ہے۔ پھر یہ پاکستان اگر برکس میں روس چین کے کیمپ میں چلا گیا، وہاں جو اپنی کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں، جن کے ساتھ 43 ممالک ہیں، اس طرح انہیں کیسے روکیں گے؟ اب چین کے پھر انجینئرز پر حملہ ہوا راتوں رات، پاکستان کو قرض دینے سے پہلے امریکہ نے انکار کیا، پھر ہم آئی ایم ایف کے بازو مروڑ کر آپ کو پتہ ہے جنگ زدہ ممالک میں ڈالا، میزائل پروگرام پر پابندیاں لگیں، پھر اب 2 انسانی حقوق کی خطرناک رپورٹس آ گئی۔ تو اندرون خانہ تو اس وقت لڑائی خان سے ان کی بے شک چلتی رہے، لیکن بیرون محاذ پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو حقیقی معنوں میں کمزور کرنا چاہتی ہے، ایٹمی ہتھیار لینا چاہتی ہے۔ وہ مصنف کی کتاب آپ پڑھ لیں بار بار، 3 اہم باتیں وہی میں دہراتا ہوں، عوام اور فوج کے درمیان خلیج جو آج آپ کے سامنے حالات ہیں، پاکستان کو چین سے دور کرنا وہ بھی ہو گیا، اور تیسرا پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لینے، اب وہی رہ گئے ہیں یوکرین کی طرح۔ اب اس میں دیکھیں سری لنکا کی انہوں نے یہی واردات کی، 33% فوج بھی کم کروائی۔ وہ جو عمران خان بار بار بات کرتا ہے قومی سلامتی کا معاملہ، تو اصل معاملہ یہی ہے، ملکی ادارے، معیشت کمزور، سیاسی عدم استحکام۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ کیا یہ سازشیں روکنے والا شخص عمران خان اسی وجہ سے جیل میں نہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ، یہ سب لوگ تو کرپشن میں لتڑے ہوئے ہیں، ان کی تو اتنی حیثیت نہیں، کردار نہیں کہ یہ معیشت کو اس طرح تباہ کریں۔ اب یہ مسئلہ یہ تباہ کر کے امریکہ کی اندھا دھند پھر باتیں یس باس کر کے مانتے جائیں، بڑے بڑے بجٹ منظور کریں، ڈیفنس کا بجٹ کمزور کریں، مہنگائی کمر توڑنا، سیاسی عدم استحکام، پاکستان کو بالکل زمین سے لگا دیں، اور پھر پولیس کے ذریعے عوام میں جو نفرت ہے، آئین اور قانون کا کھلواڑ ہے، وہ خود ہی آپ دیکھ لیں۔ جس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی دیکھیں کسان رہنماؤں کے گھروں پہ جیسا چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وہ کسان رہنما کہہ رہا تھا کہ مریم نواز یاد رکھے کہ میں کسانوں کو زیادہ دیر روک نہیں سکوں گا۔ اصل میں انہوں نے پولیس کا ہاتھ کھولا ہے۔ آج تحریک انصاف ہے، پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارے ہوں گے اسی میں۔ پنجاب میں اب یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ ابھی عدلیہ کے ساتھ بھی دیکھیں ججز کو اسی طرح استعمال کرتے رہے، 6 ججز ہو یا یہ ہوں، قاضی فائز ہو، قاضی فائز اپنے آپ کو مسلم لیگی سمجھتا رہا، حالانکہ وہ مسلم لیگی نہیں، نون لیگی نکلا۔ آل شریف نے جس طرح موم کی ناک کی طرح توڑا جوڑا، لٹا لیا، اٹھا لیا،
قاضی فائز کرتا رہا. اب اس حد تک نکل چکا ہے کہ اس سیٹ اپ کو چلانے میں اسے مجبوراً مدد کرنی پڑتی ہے. بغاوت یہ لوگ کر نہیں سکتے, مجبوری ہے ان کی. اس کام کے لیے لائے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے قاضی آئے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. عمر بندیال کے ہوتے ہوئے تو 2 مرتبہ انہوں نے آئینی طور پر انتخابات ان لوگوں نے ملتوی کروائے کہ قاضی فائز تو مکمل جیب میں ہے, جب وہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس پہ دیکھیں ماضی میں بھی ہے, اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں. سپریم کورٹ میں جب بار ایسوسیشن کے سابق صدر یاسین آزاد صاحب جنرل مشرف کے دور میں جس طرح آج کی غدر مچی ہے بالکل وہی معاملات تھے. آئین کے اندر تبدیلی کا اختیار کہ ملٹری رجیم یعنی مشرف اس وقت آمرانہ کارروائی آئین کو نہ دینے کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کے اشائیے میں جب شریف الدین پیزادہ بہت بڑے وکیل تھے, یہ ملا اس کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو, تو اس نے کہا کہ آپ ملٹری رجیم کو یہ آئین کے اندر جو فیصلے کا اختیار دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دے رہا. تو شریف الدین پیزادہ نے پھر کل سے دفتر نہ آئے. اس کے بعد پھر افتخار چودھری پر ریفرنس ہوا, پھر وہ عدلیہ تحریک چلی, وہ آپ جانتے ہیں سارا معاملہ. حالانکہ اس کے پیچھے اتفاق کیا نہیں تھا جو کامیاب ہوا کیونکہ مشرف کو ہٹانا تھا. تو عدلیہ اور وکلا کہاں کھڑے ہیں یہ سب کو اندازہ ہو چکا ہے. لیکن آج جو صحافی ہیں دیکھیں حامد میر صاحب جن کی میں بات کروں وہ اس وقت سخت مشکل میں ہیں. ان سے آپ اختلاف کریں, سوچ سے کریں, ان کے نظریے سے کریں, لیکن حقیقی معنوں میں حامد میر اس کو بڑے نشانے پر ہے. اور یہی بات ابھی عمران ریاض نے بھی کی ہے. کچھ اور انفارمیشن بھی حامد میر صاحب کے بارے میں کہ وہ اگلا نشانہ بنیں گے, کیونکہ حامد میر نے اب وہ کام کیا جو 2 سال سے وہ تمام صحافی کر رہے ہیں, وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں, تمام لوگ کر رہے ہیں, وہ اس عذاب کا شکار ہیں. یہ جو ایکشن فورم بنانے جا رہے ہیں کہ جس پہ کسی ڈکٹیشن کال کو پبلک میں لایا جائے گا, حامد میر کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ متفق ہیں وہ سارے نشانہ بنیں گے. وہ بھی نام ہے, وہ میں پھر اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. پاکستان کے تمام صحافیوں کو بارے سوچنا چاہیے, مین اسٹریم میڈیا میں, سول سوسائٹی میں, سب لوگوں کو ایکا کرنا چاہیے, اساتذہ کو, وکلا کو, ججز کو. یہ کام صرف خان کا نہیں کہ آئین قانون اور جمہوریت پر وہ لڑتا رہے. عدلیہ پر زیادہ تکیہ نہ کریں, یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ بزدل ہیں. یہ 6 ججز کا معاملہ دیکھ لیں. ارشد شریف کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, 12 مرتبہ چیف جسٹس کو ہاتھ لکھا اس نے, خطرات بتائے, صحافیوں کے متعلق کمیشن بنانے کی درخواست کی. عمران ریاض نے 2022 میں باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ارشد شریف پر حملہ ہوگا, اور پھر ہوا. یہ ارشد شریف کے بارے میں یاد ہوگا, اس نے کہا تھا یہ ریڈ لائن ہے, پھر دیکھ لیں کیا ہوا, عدالتوں نے کیا کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب تحریک انصاف کے مبارک زیب کے بارے میں بھی کہ نظریاتی شخص ہے. تحریک انصاف میں لوگ تقسیم بھی ہیں. ویسے دیکھیں اس وقت لوگوں کو پارٹی کے رہنماؤں کو واپس لینے میں انہیں لگتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی وہ شاید نظر انداز ہو جائیں اور یہ لوگ دوبارہ عہدوں پر پہنچ جائیں. خیر اس کا فیصلہ خان نے کرنا, ایسا ہوگا نہیں, لیکن پنجاب میں فواد چودھری میرے خیال میں بہتر رہے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. ابھی جو پریس کانفرنس کا خان نے ذکر کیا کہ پریس کانفرنس کر کے واپس آئیں, ان تمام مظالم کا بتائیں جو آپ کے ساتھ ہوئے, دباؤ بتائیں. تو جو پریس کانفرنس جن پہ خطرہ ان پہ حملے شروع ہو گئے کہ کہیں وہ اپنے مظالم بتانا نہ شروع کر دیں. ڈیرہ غازی خان میں ابھی ملک آفتاب ایم پی ہیں پریس کلب کے اندر, جس طرح پولیس گردی فسطائیت کے ایک اور مثال پریس کلب کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے. اندازہ کریں, مطلب ظلم کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. علی امین گنڈا پور سمیت جتنے رہنما ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی چھوڑ گئے باقی سارے, ان کے حالات آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. اور جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ابھی دیکھیں 5 نکاتی فارمولہ جس طرح انہوں نے دیا, میں حیران ہوں. 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات, 9 مئی کے واقعات, جوڈیشل کمیشن بنائیں, آئین بحال کریں, انتخابات میں شفافیت, الیکشن کمیشن کی تبدیلی. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے 5 کے 5 نکاتی پوائنٹ جو بھی عمر چیمہ اور ان سب لوگوں نے دیے, اور جس انداز میں یہ لوگ حالانکہ جیلوں میں ہیں, یہ سخت مشکل میں ہیں, لیکن وہاں بیٹھ کے بھی یہ بات وہی کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کے تقریباً سارے رہنما کر رہے ہیں, جو عمران خان کر رہے ہیں, کہ انہی نکات پر بات ہوگی اگر ہوگی کسی سے بھی, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ نکات 5 کے 5 وہی ہیں جو یہ مان جائیں تو معاملہ ہی سارا ختم. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور اہم خبریں ہیں, مبارک زیب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بارے میں اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے تھے. میں کوشش کروں مبارک زیب سے ابھی انٹرویو کروں, اس کے سامنے سوالات رکھوں. تحریک انصاف کے لوگوں کو جاننا چاہیے, جو لوگ نظریاتی ہیں, جن کے ساتھ عوام کھڑی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں اصل فیصلہ عوام کا ہے, چاہے وہ ان لوگوں کو واپس لینے کا یا نہیں لینے کا. قیادت کو ہر فیصلہ عوام کے حساب سے کرنا ہے, کیونکہ عوام ہی ان کو مینڈیٹ دیتی ہے. تو اب عوام کیا کہہ رہی ہے ان لوگوں کو واپس لینے کے فیصلے پر بھی, اور کوشش ہے میری فواد چودھری اگر مجھے مل جائیں آج تو ان سے یا مبارک زیب سے, ان کے ساتھ انٹرویو کر کے آپ کے سامنے رکھوں. بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, لیکن بہرحال اس کے ساتھ کچھ اور بھی معلومات ہے جو کوشش کروں گا میں انٹرویو میں کور کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.